बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन आज यूरुग्वे और अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका के दो मुल्क हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल है, चैनल सान मार्टिन ब्रिज। ये ब्रिज दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का बहुत बड़ा जरिया है। यूरुग्वे ने 2003 में एक स्पेनिश कंपनी को इस ब्रिज के करीब पेपर मिल लगाने की इजाज़त दी। इस मिल का वेस्ट यूरुग्वे से होकर अर्जेंटीना जाना था और अर्जेंटीना के लोगों का ख्याल था कि ये वेस्ट इनके दरिया को आलूदा करेगा, लिहाजा यूरुग्वे की हुकूमत को ये मिल फिलफौर बंद कर देनी चाहिए। यूरुग्वे ने यह मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। ये इनकार अर्जेंटीना के लोगों को पसंद ना आया, चुनांचे अर्जेंटीना के 20,000 लोगों ने 30 अप्रैल 2005 को इस पुल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यूरुग्वे से आने वाली तमाम गाड़ियां पुल पर फंस गईं। पुल की बंदिश से यूरुग्वे को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यूरुग्वे और अर्जेंटीना के दरमियान नकलो हमल का बाकायदा मुआहदा मौजूद था। इस मुआहदे के मुताबिक अर्जेंटीना की हुकूमत या आवाम चैनल सैन मार्टिन ब्रिज बंद नहीं कर सकती थी। यूरुग्वे ने अर्जेंटीना की हुकूमत पर दबाव डाला। अर्जेंटीना की हुकूमत ने पुल खुलवाने की कोशिश की, लेकिन आवाम ने इस मुआहदे को मानने से इनकार कर दिया। यूँ दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा शुरू हो गया और यह तनाज़ा आहिस्ता आहिस्ता जंग तक पहुंच गया। दोनों ममालिक की अफवाज बैरक से बाहर आ गई और यूँ महसूस होने लगा कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो जाएगी। उस वक्त इंसानी हकूक और माहौलियात के अदारे मुतहर्रिक हुए। ये आलमी अदालत इंसाफ में गए। अदालत ने दोनों ममालिक के नुमाइंदे बुलवाए और एक ऐसा फैसला किया जो दोनों ममालिक के आवाम को सूट करता था। अवामी अदालत ने फैसला दिया कि यूरुग्वे की पेपर मिल बंद नहीं होगी, लेकिन साथ ही अर्जेंटीना का मुतालबा भी दुरुस्त है, लिहाजा यूरुग्वे की हुकूमत इंश्योर करे कि दरिया आलूदा नहीं होगा। यूरुग्वे की हुकूमत ने यह गारंटी दे दी। आलूदगी पर नजर रखने के लिए एक कमीशन बना और यूं 5 साल की अवामी बंदिश के बाद 28 जुलाई 2010 को यह पुल दोबारा खुल गया। यह रास्ता दुनिया के उन चंद रास्तों में शुमार होता जो आवाम ने बंद किया था और बाज़ा बैनुल-अक़वामी गारंटीज से खुला था। ख़वातीन हज़रात, रास्ता बंद करने की यह रवायत आजकल पाकिस्तान में भी निभाई जा रही है। हुकूमत ने 3 जुलाई को नेटो फोर्सेस को पाकिस्तान के रास्ते सप्लाईज जारी रखने की इजाज़त दे दी। ये सप्लाईज 26 नवंबर 2011 को सलाला चेक पोस्ट पर अमरीकी बमबारी के बाद बंद की गई थी, जिसमें हमारे 26 फौजी जवान शहीद हो गए थे। हुकूमत ये इशू पार्लियामेंट में लेके गई और पार्लियामेंट ने 12 अप्रैल को 14 नकाती मुश्तरका करारदाद पास की, लेकिन हुकूमत ने अपनी ही पास करदा करारदाद को नज़रअंदाज कर दिया और 3 जुलाई को सप्लाईज बहाल करने का ऐलान कर दिया। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल ने हुकूमत का यह फैसला मुस्तरद कर दिया और इस फैसले के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। 8 जुलाई को लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। ये लॉन्ग मार्च दूसरे दिन इस्लामाबाद पहुंचा। बाज़ा 14 और 15 जुलाई को कोयटा से चमन तक मार्च किया गया और धरना दिया गया। 14 जुलाई को इमरान खान ने भी पेशावर में रैली निकाली और ये ऐलान किया कि हम सितंबर में पूरा मन सुनामी वजीरिस्तान तक लेके जाएंगे और इनका ये कहना था कि उसमें 1 लाख लोग शामिल होंगे। और कल जमात इस्लामी ने पेशावर के नारायण चौक में धरना दिया और आज ये लॉन्ग मार्च बाब खैबर तक पहुंच गया। आज जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने धरने से खिताब करते हुए कहा कि नेटो सप्लाईज की बहाली आइन और पार्लियामेंट की तौहीन है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, ANP और मुस्लिम लीग काफ अमेरिका की गुलाम हैं। ड्रोन हमले ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जमात इस्लामी नेटो सप्लाईज बंद करके ही दम लेगी, वगैरह वगैरह। एहतजाज के इस सिलसिले की वजह से आज कंटेनर्स भी पेशावर मोटरवेज पर रोक लिए गए और यूँ महसूस होता है कि नेटो सप्लाई शायद अवामी दबाव की वजह से रुक जाए। दिफाई पाकिस्तान काउंसिल में शामिल जमातें नेटो सप्लाईज के खिलाफ मैदान में डट चुकी हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा। क्या दिफाई पाकिस्तान काउंसिल वाकई नेटो सप्लाई मुकम्मल तौर पर रोक पाएगी? अगर हाँ, तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या इससे यह साबित नहीं हो जाएगा कि मुल्क हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो चुका है और अब बैरूनी ताकतों को हुकूमत के साथ साथ पार्लियामेंट से बाहर मौजूद जमातों के साथ भी समझौते करना पड़ेंगे? दूसरा, क्या दिफाई पाकिस्तान काउंसिल और हमारे अवाम में इतनी ताकत, इतनी यूनिटी है कि ये यूरुग्वे और अर्जेंटीना की तरह 5 साल तक नेटो सप्लाईज को रोक सके, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मुतहर्रिक होना पड़े और ये अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को तस्फिया करवाए? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ भी नेटो सप्लाई की बहाली के खिलाफ हैं, लेकिन ये खुलकर इसकी मुखालफत क्यों नहीं कर रही? ये दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के साथ मिलकर एहतजाज क्यों नहीं करती? हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालों का जवाब तलाश करेंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या दिफाई पाकिस्तान काउंसिल एहतजाज से नेटो सप्लाईज रुकवा सकेगी? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خورشید صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر عباس خان آفریدی صاحب, تجارت کے اسٹیٹ منسٹر ہیں, فاٹا کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ وہی علاقہ ہے جن کی وجہ سے پاکستان کو نیٹو سپلائز کھولنی پڑی. ہمارے دوسرے مہمان مسعود شریف خٹک صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے تیسرے مہمان ملک شکیل آوان صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق. اور لاہور میں ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کیا سید منور صاحب نے, جماعت اسلامی کے امیر ہیں. شاہ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیے احتجاج تو معمولاً اہداف کے حصول تک جاری رہنا چاہیے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. اور پھر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ جو نقصان اور جتنے بڑے پیمانے پر ہزیمت پاکستان کو اٹھانی پڑی ہے, امریکہ بالکل کارنر ہوا تھا, دیوار سے لگا ہوا تھا, اس کی ٹیل ٹویسٹنگ ہو رہی تھی, اس کے اسکرو جو تھے ڈھیلے ان کو مضبوط کیا جا رہا تھا کہ اچانک حکومت نے یک طرفہ طور پر اعلان کر دیا. نہ اپنی پارلیمنٹ کی ان کو پرواہ ہے کہ اس کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں اس کے فیصلوں کی, اور نہ عوام کی اور پوری قوم کی کوئی پرواہ ہے, نہ قومی مقاصد اور اہداف کے حوالے سے کوئی سوچ وچار کرتے ہیں. اچھا نہیں شاید اس میں یہ بتائیے گا کہ ہماری حکومت جو ہے یہ شارٹ سائٹڈ ہے, اس کو اندازہ نہیں چیزوں کا, یا پھر یہ عالمی حالات کی وجہ سے مجبور ہے, یا امریکہ کے دباؤ میں آ چکی ہے, یا پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں ان کی وجہ سے یہ فیصلہ کر رہی ہے؟ کس کی وجہ سے یہ فیصلے کر رہی ہے؟ ویسے این آر او کی حکومت سے اس سے مختلف رویوں کی اور فیصلوں کی توقع بھی نہیں کی جانی چاہیے اور نہیں کی جا سکتی. تو اصلاً تو غلامان امریکہ کی انجمن ہے کہ جو اس وقت برسر اقتدار ہے, اور وہ اس سے اتنا اپنے انگوٹھے سے آگے دیکھ نہیں سکتے, سوچ نہیں سکتے, اور اگر کوئی مشورہ دے تو سمجھ نہیں سکتے, اور سوائے امریکہ کی ڈکٹیشن کے کسی اور چیز پر وہ عمل نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے رمضان کی وجہ سے آپ کی جو تحریک ہے وہ چلتی رہے گی رمضان میں, یا پھر کوئی وقفہ آئے گا اور عید کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع کریں گے آپ؟ یعنی سافٹ پیڈل تو ہو جائے گی, کیونکہ رمضان میں ایکٹیویٹیز کا عنوان ذرا بدل جائے گا. جس طرح کا ایجوکیشن آج ہم نے کیا ہے, اور اتنی شدید گرمی میں ہزار لوگوں نے ریلی بھی نکالی ہے, جلسے میں بھی شرکت کی ہے, یہ کام تو شاید رمضان میں نہ ہو سکے. لیکن شارٹ آف دیٹ اس سے ورے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کا کام جاری ہے. اچھا شاہ جی یہ امریکہ کو آپ کو پتا ہے کہ 14,000 کنٹینرز ان کے روکے ہوئے ہیں, جو پاکستان کے راستے سے 14,000 کنٹینرز افغانستان جانے ہیں. اگر یہ رمضان کا مہینہ مل گیا تو یہ 14,000 کنٹینرز چلے جائیں گے, اس کے بعد اگر آپ نیٹو سپلائی روک بھی لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آج بھی ہم نے ریلی پورا پروگرام کیا ہے پشاور, اس کے نوا میں, اور خیبر پر جلسہ بھی کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں سارے کنٹینر تو پچھلے 3 دن سے رکے ہوئے تھے. اس میں دوسرے کنٹینر بھی شاید رک گئے ہوں, لیکن بنیادی طور پر نیٹو کی سپلائی فراہم کرنے والے تھے. اور میں نہیں سمجھتا کہ رمضان میں اتنی آسانی سے یہ تمام چیزیں ہو جانے دیں گے, اس لیے کہ لوگ بہت مشتعل ہیں. دیکھیے ہم پرامن لوگ ہیں, قانون کی پاسداری کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قومی مفاد کو نظر انداز بھی ہم کر سکتے ہیں. تو اس لیے لوگ تو بکھرے ہوئے ہیں, مشتعل ہیں, اور ہر قسم کا کام کرنے کو از خود بھی تیار ہیں. صرف اشاروں کی دیر ہے. اس بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قومی مفادات میں اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ لوگ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کریں. شاہ جی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں یہ منسٹر ہیں تجارت کے ہمارے ساتھ, ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے, میں ان سے بات پوچھتا ہوں ایک چھوٹی سی. آفریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ نیٹو سپلائیز جو ہیں وہ پوری قومی حمیت کا ایشو ہے. حکومت امریکنائزڈ ہوگی, اور جو امریکنز نے کہا آپ نے مان لیا, جبکہ دوسری جماعتیں جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے اور دفاع پاکستان کونسل میں شامل جو دوسری جماعتیں, وہ عوام کے موقع پہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں محسوس ہوتا اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں ہر پارٹی کی جو سوچ ہے, فکر ہے, اس کو اچھا ہی کہوں گا, کیونکہ ان کی بھی ایک سوچ ہوگی, عوام کی نمائندگی کر رہے ہوں گے, اس کو تو میں خلاف نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ نیٹو سپلائی ایک حقیقت کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ میرے خیال سالوں سال سے چل رہی ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی آج شروع ہوئی ہے, یہ کافی ٹائم سے چل رہی ہے. اور بند بھی جو ہے یہ کوئی نہ جلسے سے ہوئی ہے, نہ جلوس سے ہوئی ہے, یا عوام کے پریشر سے ہوئی ہے, یا لوگ روڈوں پہ نکلے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ ہماری قوم کی, ہمارے جوان شہید ہوئے, ہم نے ایک فیصلہ کیا, اس فیصلے کے خلاف کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے ہم اس کو نہیں کھولیں گے. کوئی معافی نہیں مانگی انہوں نے؟ چلیں یہ تو آپ کی, اور ایک وہ کہتے ہیں سوری کا لفظ, اپولوجائز کا لفظ, آپ جو بھی ٹویسٹ کریں اس کو, جو بھی آپ شکل دے دیں اور جو تصویر دے دیں نا, تو وہ ایک اپنا سوچ ہاری کی, اپنے ایک طریقہ ہے بولنے کا.
لیکن مین مقصد یہ ہے کہ ہمیں حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جب قومی مفادات، آپ کا دنیا کا تیسرا ملک افغانستان جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ایک وہ ایکسپورٹ جو آپ کے پاس تھرو بینک چینلز کی آتی ہے، ایک وہ جو آپ کے پاس پیسہ آتا ہے دوسرے چینلز پہ حوالوں کے بغیر، آپ کا تیسرا ملک جو آپ افغانستان ٹریڈ تجارت کر رہے ہیں اس وقت، تیسرا دنیا کا تیسرا ملک ہے جس کے ساتھ ہم تجارت کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، جو آپ کا یہاں سے ایکسپورٹ مال جا رہا ہوتا ہے، مثلا کیا چارج ہر ایک چیز افغانستان میں ایک بھی انڈسٹری نہیں ہے، یہ ذرا سوچیں، مارکیٹ سے لے کے ہر ایک چیز، کھانا پینا، ہر ایک چیز، کپڑا، یہاں تک ہر ایک چیز آپ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے. سر ان چیزوں کو غور سے سوچا کریں. یہ لیگل ہو رہی ہے؟ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے جو بھی، ہاں یہ لیگل، میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ چیزیں چھوڑ دیں جو ان لیگل آپ کہہ رہے ہوں گے، میں آپ کو لیگل کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، افغانستان میں کوئی انڈسٹری اور آپ کا یہ کہنا ہے نہیں کر رہی ہے کہ افغانستان تیسرا بڑا ملک ہے جہاں ہم مال بیچ رہے ہیں. جی ہاں، لیگل طریقے سے. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں، لیگل طریقے سے. اور اگر آپ اس میں وہ ٹرانزیکشن بھی کریں جو آپ سمجھے کہ ان لیگل ہے، تو آپ سمجھے پہلے نمبر پہ. تو آپ کے اس ٹریڈ کو اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے، جیسے میں نے کہا سنگل انڈسٹری نہیں ہے افغانستان میں، سنگل انڈسٹری. تو جب ایک سنگل نہیں ہے، آپ کا نیبر ہے، آپ نے اس کو اکانومی ہے، آپ نے وہاں تجارت ہے، اور آپ خالی نیٹو سپلائی کے لیے جی یہ ہمارا انا. میں اس ٹائم جب 10 سال سے یہ ہو رہا تھا، وہ کیا تھا؟ آپ ساری دنیا پہ، کل کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں دنیا میں، دنیا اٹھ کے آئے جی اب پاکستان کو ایکسپورٹ بند کر دیں، ہم امپورٹ کریں، ہم کہتے ہیں امپورٹ بند کر دیں دنیا کے ساتھ. مطلب آفریدی صاحب جب آپ بند کی تھی آپ نے، تو وہ کسی وجہ سے بند کی تھی نا، جو آپ وجہ نہ تھی کرتے. اس وجہ کے اوپر مطابق آپ نے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا، آپ نے جو ہے انہوں نے معافی مانگی آپ سے. اچھا، مسعود صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں کیونکہ یہ ریٹائرڈ فوجی بھی ہیں، یہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. یہ بتائیے مسعود صاحب، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ معافی انہوں نے مانگ لی، اس کے بعد کوئی جواز نہیں بچتا کہ ہم اس کو بحال نہ کریں، سپلائیز کو بحال کر دیے. نہیں دیکھیں، یہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ایک چیز ہم سنتے آ رہے ہیں، سپریم پارلیمنٹ ہے، سوورین پارلیمنٹ ہے، انہوں نے کتنی دفعہ ریزولوشنز پاس کیے، ان ریزولوشن کی دھجیاں اڑائی گئیں. آپ کی نیشنل اسمبلی نے ریزولوشنز پاس کیے، اسی دن ایڈمرل اس وقت ملن ہوتا تھا، اور یہ وہ ایک اسی دن یا اس کے اگلے دن آپ کے صدر صاحب کے پاس بیٹھا ہوتا تھا، ادھر سے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہوتے تھے. تو کیا اسمبلی، کون سی اسمبلی؟ اب بات یہ ہے کہ جی یہ بھی اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے، جو ابھی انہوں نے جتنی بات، میں صاف کہہ رہا ہوں کہ نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے دل کی بات نہیں. کچھ اور ہے یہ ابھی جو کہہ رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی کو ٹو کرنے کا صرف مجبوراً، میں سمجھتا ہوں یہ ان کے سوچ نہیں ہے. ساروں کا یہی چیز ہے. دیکھیں افغانستان کے ساتھ جو آپ کا ٹریڈ ہے اس کو نیٹو کے ساتھ ملا دینا کہ جی کیونکہ ٹریڈ ہو رہا تھا تو ہم نے نیٹو کی سپلائی سے کون سا ناکام ہے. ہم نے صرف نیٹو سپلائیز روکی تھی، ٹریڈ نہیں روکی افغانستان کے ساتھ. بہت مختلف چیزیں ہیں دونوں. ٹریڈ ہم افغانستان سے کریں گے، ہمیشہ کریں گے، کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. بٹ نیٹو کی سپلائی دیکھیں، آپ کو یہ بند کیوں ہوا تھا؟ آپ نے کہا جب سلالہ پہ اٹیک ہوا، 26 فوجی مارے گئے، مانے کوئی یا نہیں مانے، اس گورنمنٹ نے نہیں تھا بند کرنا. آپ کے ادھر اس پروگرام میں بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی یہ کھولیں گے، آپ پرانے کلپس نکال لیں گے، آج سے کافی مہینوں پرانے، یہ کھولیں گے. صرف یہ گیم کھیلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا کہ لوگوں کے ساتھ ادھر ادھر ڈرامہ کر کے فائنلی کھول دیا. اب یہ سلالہ جب بند بھی کیا تھا، سلالہ کے بعد آئی ایم 100% سرٹن کہ انہوں نے کبھی بند نہیں کرنا تھا اگر اس وقت شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر نہ ہوتا. دیکھیں میں فوجی کمزور ہیں، میں آپ نے کہا فوجی بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہوئے تھے اس پوسٹ کے اوپر، پوری ملٹری ہر کمانڈ بھی ہل گئی ہوگی ایک morale کے اسپیکٹ سے کہ اس طریقے سے آپ کے اوپر بے دردی سے اٹیک کیا گیا. اور اس کے بعد جو آپ کے ہائی کمانڈ ملٹری کی بھی ہو، وہ بھی بیک سیٹ لے کے بیٹھ جائے کہ جی جو کچھ مرضی، you can't do that. پوری آرمی کا morale افیکٹ ہوتا ہے. اب جب اس وقت پریشر پڑا، بند تو کر دیا، پھر وہ کہانی ساری ڈالتے رہے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ کیونکہ پبلک پریشر زیادہ تھا. بٹ کھولنا انہوں نے ہر صورت سے تھے. انہوں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ NRO کی گورنمنٹ، دیکھیں جو گورنمنٹ بن کے ہی ادھر سے آئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اچھا اس میں خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ساری بات ٹھیک ہے کہ غلط ہوا، نیٹو سپلائیز بحال نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ریزسٹ کوئی نہیں کر رہا، سوائے جماعت اسلامی کے یا دفاع پاکستان کونسل کے. آپ کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں صرف، لیکن آج تک آپ نے ریزسٹ نہیں کیا نیٹو سپلائیز کو. نون لیگ کی طرف سے بیان آ رہے ہیں لیکن ریزسٹ کوئی نہیں کر رہا. ریزسٹ جو ہے جماعت اسلامی کر رہی ہے یا پھر ان کی جو ساتھی جماعتیں کر رہی ہیں. 14 تاریخ تھی میرے خیال ہے، 14 تاریخ کو پشاور میں اتنا بڑا
صرف جلسہ کیا؟ جلسہ آپ نے نیٹو سپلائز کے خلاف کچھ نہیں کہا؟ میں آپ سے تائید کرتا ہوں آپ کی بات کی. The point is اس وقت جتنی اپوزیشن ہے, یہ میں اپنی طرف سے ایک بات کروں گا, شاید بہتوں کو جو بھی ہو, یہ وہ اپوزیشن ہوتی ہے, اس کو اپوزیشن کروا دیں. حقیقت یہ میں آپ کو بتاؤں, میں نے 2 حکومتیں پیپلز پارٹی کی اپنی اندر سے دیکھی ہیں گرتی. اچھا مجھے نا اب آپ دیکھیں اگر اپوزیشن کا صحیح رول ہوتا ان 5 سال میں, میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کب کی فارغ ہو چکی ہوتی. شکیل اعوان صاحب ہیں, اپوزیشن کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شکیل اعوان صاحب, ایک تو یہ ہے کہ 5 سال حکومت کیسے چل گئی, خٹک صاحب کا یہ کہنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ بھی نیٹو سپلائز کی بحالی کے خلاف ہیں, لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کر رہے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ. میں خٹک صاحب کو بات کا جواب بڑا اچھا سوال میں کیا ہے اپوزیشن کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے فریدی صاحب کی میں ایک جملہ صرف کہوں گا. جو فریدی صاحب جو بیان فرما رہے ہیں, تو پھر اگر یہی باتیں تھیں تو فریدی صاحب پھر پرویز مشرف کو کے خلاف قوم نے کیوں یکجہتی کی تھی؟ اس آمر کے جو الفاظ ہیں آج چہرے بدل گئے ہیں, وہی پالیسی وہی الفاظ ہیں. وہ ٹریڈ نہیں ہونا تھا, وہ وہاں ماچس بھی ہم سپلائی کر رہے ہیں, وہ بتی بھی ہم دے رہے ہیں. دیکھیں آپ کا کہنا یہ تھا جس دن نیٹو سپلائی بند ہوئی کہ شہید کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اب ریکارڈ چیک کر لیں, آپ کی حکومت کا کہنا ہے. اور آج آپ شہید کی قیمت جو ہے ماچس کی ڈبیا کے ساتھ اور موم بتی کے ساتھ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ فریضہ میرے دوست بھی ہیں, بڑے پیارے بھائی ہیں. راج سوال کھٹک صاحب کا, ان کا اپوزیشن کا کردار. دیکھیں ہم نے اپوزیشن کی, یہ دوسری پارٹیوں کا حق بنتا ہے کہ وہ دوسرے پر تنقید اس لیے کریں, یہ بلیم گیم اس لیے ہوتی ہے کہ آگے الیکشن رہنا ہے سب نے. 1 ماہ بعد ہم نے وزارتیں چھوڑی, اس کے بعد مڑ کے پلٹ کر ان وزارتوں کی طرف دیکھا اور اپوزیشن کا کردار ادا کیا. رہا یہ سوال کہ اپوزیشن کیسے کی, ہم 92 لوگ تھے. 92 لوگ 2 طریقے تھے ہمارے پاس. ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم سڑکوں پر آ کر, اور وہ بھی اکیلے آنے کی بزرگ کو نہیں ہوتا, کہ ہم پھر کسی اور کو دعوت دیتے جس سے خدا کر کے جان چاہیے, اور جو اس ملک میں برائی کی سب سے بڑی جڑ ہے. اور ہم نے جو مساجد جمہوریت کیا تھا یہی طے کیا تھا کہ آج کے بعد لیکن دیکھیے آپ کی پالیسیوں میں کنفیوژن ہے. اگر فرض کیجئے کہ نیٹو سپلائز کی بات کر لیتے ہیں, آپ کے بیانات سب کے آ رہے ہیں کہ نیٹو سپلائز کی بحالی نہیں ہونی چاہیے تھی, حکومت نے غداری کی اور قرارداد جو ہے مشترکہ قرارداد, اپنی قرارداد اس کی دھجیاں بکھیر دی وغیرہ وغیرہ. یہ سب بیانات آپ کی طرف آتے ہیں, لیکن عملی طور پر جب آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو آپ خاموشی سے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. میں گزارش کرتا ہوں سے, دیکھیں یہ کالے قوانین پاس کرنے کے لیے جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا عزم اقتدار نے, تو سب سے پہلے وہاں اپوزیشن اسپیچ شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے نیٹو سپلائی پر قائم مقام قائد اختلاف سردار مہتاب علی خان صاحب نے, جب ہم نے نیٹو پر بولنا شروع کیا, ہم نے اس کی بھرپور مخالفت بیان دی ہے نا, عملی طور پہ آئے نا, آپ آئیے پشاور جائیے, جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھیے, دھرنا دیجیے, روکیے. گزارش سنیں نا, سب سے پہلے تو تزیق پارلیمان کی ہوئی کہ جس پارلیمان میں جو کچھ طے ہوا تھا کہ وہ سب ہوگا, زبانی کچھ نہیں ہوگا, لیکن نا وہیں سے شروع ہونا تھا نا. آپ اسی کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, انہی لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, کن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں, ہم ان کے ساتھ اقتدار میں تو نہیں بیٹھے نا, اپوزیشن کا تو اپنا رول ہے. اب کیا خیال ہے کہ جنہوں نے کل الیکشن میں ایک حماقت کی, حصہ نہیں لیا اور یہ کوشش کی کہ ہم بھی نہ لیں اور کاف لیگر پیس پارٹی آ جائے, ہم آج ان کے موقف کی تائید کر دیں. آج موقف تو آپ کا اپنا ہے نا, آپ نیٹو سپلائی کی بحالی کے آپ بھی خلاف ہیں, یہ بھی خلاف ہیں. جیسے صاحب کے دل سے پوچھیں, اس طرح دل سے ان کے پوچھیں کہ جنہوں نے بائیکاٹ کیا, ان کے اگر دل سے پوچھیں تو انہیں پتہ ہے, انہیں ملال ہے, ہم نے غلط کیا. اگر آج منور حسن صاحب کو شامل کروں گے دوبارہ. شاہ جی یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ان دونوں کے کردار سے مطمئن ہے اس ایشو پہ؟ دیکھیے مطمئن تو نہیں ہوا جا سکتا, اور کوئی ایسا کام انہوں نے کیا بھی نہیں ہے کہ جس سے مطمئن ہوا جا سکے, اور وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر یقین بھی رکھتے ہیں, ان کے اپنے دل کے اندر خود بخود ہے اس حوالے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل ورکر ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب آپ موقف درست اختیار کرتے ہیں تو اس کے لیے سڑکوں پر کیوں نہیں آتے, اس لیے کہ قومی سلامتی کا, آزادی اور خود مختاری کا معاملہ ہے, کوئی معمولی قصہ نہیں ہے. تو اس لیے مسلم لیگ نون ہو یا عمران خان کی پارٹی ہو, اصل میں دونوں ہمارے بہت قریب پارٹیاں ہیں, مختلف حوالوں سے ہم لوگ شیئر کرتے ہوئے ان چیزوں کو. لہٰذا مجھے تو پرسنل لیول پر بھی ایک شوق سا ہوا ہے کہ یہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی گرمی کا بہانہ ہو جاتا ہے, کبھی الیکشن کی قربت کی بات ہو جاتی ہے. نہیں, یہ کیوں تیار نہیں ہے شاہ جی, کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے؟ یہ تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, میرا خیال زیادہ بہتر ہے کہ خود ہی بتائیں کیا اس کی وجہ ہے. لیکن سیاسی کارکن تو پھر بہت ساری گتھیاں خود سلجھا لیتا ہے اور بہت سارے سوالوں کا جواب خود دے دیتا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ میں وہ جوابات دوں, انہیں خود بہتر طریقے سے بتانا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو دعوت دیں گے کہ آپ کے ساتھ آئیں, شامل ہوں؟ میں نے تو آج بھی خیبر پر جو جلسہ ہوا ہے اس میں دعوت دی ہے, کل پشاور میں جلسہ تھا اس میں بھی دعوت دی تھی کہ یہ آئیں
اور ان کو لیڈ کریں, ہم ان کے پیچھے چلیں گے. لیکن اس میں دیکھیے کہ عمران خان جو ہے سپٹمبر میں وہ 1 لاکھ لوگ لے کے جا رہے ہیں شمالی وزیرستان, آپ ان کو جوائن کریں گے؟ وہ دعوت دیں گے تو ضرور جوائن کریں گے جی, جیسے میں نے دعوت دی ہے, اگر وہ بھی میری طرح مجھ کو دعوت دیں گے تو ہم ضرور جوائن کریں گے. جی شاہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپی صورتحال ہے کہ کچھ ایسی جماعتیں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں وہ نیٹو سپلائی کی بحالی کے خلاف سڑکوں پہ کھڑی ہیں, اور ساتھ ہی 2 اپوزیشن جماعتیں, ایک جس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اپوزیشن بھی ہے پارلیمنٹ میں, یہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نیٹو سپلائیز بحال نہیں ہونی چاہیے. تو ساتھ ہی تحریک انصاف جو اس وقت پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی بن کے ابھر رہی ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نیٹو سپلائیز بحال نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ سب مل کے ایفرٹ نہیں کر رہے. یہاں پہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب تینوں کا موقف ایک ہے, دفاع پاکستان کونسل, تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون, تو یہ تینوں مل کے جدوجہد کیوں نہیں کر رہی؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے؟ سچ بولنا چاہیے. ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے آتا تھا ویکی لیکس, یہ خبر آ جاتی تھی, ویکی لیکس یہ خبر. تو ہمارا ایمبیسیڈر صاحب نے بھی کچھ دن بولا کہ جی میں نے ان پارٹیوں کے ساتھ بھی مشورہ کیا تھا اور یہ بھی اعتماد میں تھے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اگر یہ سچے ہیں دونوں پارٹیاں, یہ اس چیز کو اپنے منشور کا حصہ بنا دیں کہ جب ہم آئیں گے کوئی نیٹو سپلائی, کوئی چیز افغانستان, یہ اپنے منشور کا حصہ بنا لیں عوام کے آتے ہوئے سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر گیم نہیں کر رہے ہیں, قوم کے ساتھ مخلص ہیں, ووٹ آنے والے الیکشن کے لیے یہ ایک ڈرامہ نہیں کر رہے. دونوں اس لیے نہیں احتجاج کر رہے کہ یہ امریکنز کے قریب ہے. میں تو کہہ رہا ہوں انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر ایسا نہیں تو یہ اعلان کر دیں کہ ہمارا منشور کا حصہ ہوگا آنے والے الیکشن میں, اور جیسی ہم ہوں گے ہم اس کو دوسرے دن اس پہ عمل کریں گے کہ سوائے افغانستان کے اوریجنل ایٹم افریدی صاحب آپ بات کو توڑ کے افغانستان کے اوریجنل ٹریڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں جائے گا, کچھ بھی نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئے, پارلیمنٹ کی قرارداد کیا بھیجی, دیکھیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی موجود تھی. آپ مجھے بتائیں کدھر کیوں جاتے ہیں جب آپ کو دنیا سزا دے تو آپ کہتے ہو پارلیمان جو ہے بالادست ہے. جب آپ دنیا سے سزا یافتہ ہو تو پارلیمان بالادست ہے. اور جب آپ کو حقیقت جو سچ ہے, جب آپ پارلیمان میں قرارداد لے کر آئے, ہم کہنے سے عوام کو دھوکہ بار بار دھوکہ دینا, بار بار کبھی گرمی آپ گمراہ کر رہے ہیں, کبھی جو آپ لوگوں کو میں آپ کہہ رہے ہیں یہ منشور کا حصہ بنا دیں, اس کے بعد یہ سچے, آپ یہ مخلص ہیں, یہ قوم کے نمائندے, آپ بتائیں نا قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. اسمبلی میں بیٹھ کے ہم جو آپ اقتدار انجوائے کر رہے ہیں, بات سنیں, سب نے وزارتیں بانٹی ہیں, ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں مظفر ووٹ نہیں ہے وزیروں کی, آپ مجھے یہ بتا دینا, صرف اتنا بتا دیں پارلیمنٹ میں. افریدی بھائی آپ بات غلط بیانی مت کر رہے ہیں, غلط بیانی مت کریں. آپ یہ مت کہیں کہ آپ کہیں نیٹو سپلائی آپ سے اتنا جواب دیں جب پارلیمنٹ میں متفقہ کیا ہوتی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے امریکن ایمبیسڈر کا بیان ہے, ایک بڑا پیکج تھا, آپ نے کیا کیا, بیان جو ہے اس میں دونوں پارٹیوں کو کہا گیا کہ ان کو آج عوام کی ویلیو نہیں, دونوں آپ سمجھتے کہ آپ کو امریکہ لے کے آئے گا, ہم نے آپ کا ایمان ہے, آپ کا ایمان ہے کہ آپ کو امریکہ لے کے آئے گا. بات کرنے کی اجازت تو دی جائے, نہیں اجازت, غلط بیانی مت کریں, ہم بات کریں, غلط بیانی مت کریں. اگر ہماری بات بری لگے قوم کو یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ میں جو متفقہ قرارداد پیش ہوئی تھی اس کو پہ عمل میں نے تو کہا تھا کہ دیکھیں سچ کڑوا ہوتا ہے, سچ برا لگتا ہے, میں سچ بول رہا ہوں, آپ جواب نہیں دے رہے افریدی صاحب. سچ جواب دیں قوم کو کہ پارلیمان کا متفقہ اجلاس بلا کے دیکھیں ہر بار پارلیمانٹ میں جواب دینا ووٹ دیا, اس کا آپ سب منسٹر ہیں, ہر پارلیمانٹ میں اتفاق رائے سے سب نے ووٹ دیا, سب نے ووٹ دیا, بار بار دیا, ہر وقت دیا, ہر باری دیا, معافی مانگے. ابھی اس کو جو جیسے آپ نے اگر یاد ہے پچھلے پروگرام میں بھی میں ادھر بیٹھا تھا اور قسمت سے اس دن یہ فیصلہ ہو رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس ٹائم کہا تھا کہ نمبر گیمز کے لیے ٹی وی پہ آپ کے پروگراموں تک, چھوٹے موٹے جلوس تک تو یہ قصہ چلتا رہے گا پیار محبت میں, لیکن روکیں گے نہیں. آج روک لی جماعت اسلامی نے, میری بات 3 دن سے رکی ہوئی سر. انہوں نے بات کر لی ہے, خٹک صاحب کو شامل کرنا تھے. خٹک صاحب دیکھیے بات کر لی, انہوں نے بھی اپنا جواب. عمران خان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے, کیمرون منٹر نے کہا کہ میاں نواز شریف اور عمران خان دونوں امریکہ کے ساتھ ہیں اور یہ روکیں گے نہیں. عمران خان صاحب کا بڑا کھلا بیان آیا, سارا کچھ بالکل کلیئرلی آیا. تو سر آپ روکیں نا, انہوں نے ان کے ساتھ فیئر ویل ملاقات بھی
نہیں کی احتجاجن. وہ سر وہ ٹھیک ہے, نیٹو ابھی آگے آپ میں ان کے جواب میں بتاؤں. انہوں نے کہا منشور میں, ہمارا منشور نیٹو کے سپلائی روٹ سے کہیں آگے ہے. ہم تو کہتے ہیں جنگ میں پاکستان کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اور میں آپ کو آج یہاں سے یہ کلپ آپ جس وقت چلا دیجئے گا, مجھے اس قسم کی اتھارٹی نہیں ہے, میں ایک عام ممبر ہوں پارٹی کا, بٹ مجھے یقین ہے اپنے عمران خان صاحب کے مائنڈ کو جانتے ہوئے کہ ون آف دا پہلی چیز جو ہوئے گی اس یہ پاکستان تحریک انصاف جو کرے گی کہ اس جنگ سے پاکستان نکلے گی. نیٹو روٹ تو بہت چھوٹی بات اس وقت تو ویسے جنگ ختم ہو جائے گی. 2014 کو امریکنز نے یہاں سے چلے جانا ہے. جب آپ کی حکومت آئے گی یہاں پہ امریکن ہوں گے ہی نہیں. انہوں نے ختم ہی نہیں ہونے دینا ہے. سارا ڈالر دینا, 90 دن میں سارا ملک پاک ہو جائے گا, ہم آئیں گے جنگ بند. ابھی آپ فرما رہے تھے ابھی آپ کہہ رہے تھے 1 لاکھ لوگ لے کر وزیرستان جائیں گے, اور لیاقت باغ تو 10,000 لوگ نہیں آپ لا سکے. آپ وزیرستان جائیں گے, خدا کا واسطہ ہے پورے پاکستان سے بسیں کر کے 5 لاکھ لیکن قوم کو گمراہ نہ کریں. خدا کا واسطہ ہے قوم کو گمراہ نہ کریں. آپ شور کر لیں جتنا کرنا ہے. قوم کو بتائیں نا کون لے کے جا کے لاکھ روپے. اچھا 1 لاکھ لوگ آپ وزیرستان لے جائیں گے, شمالی لے کے جائیں گے. آپ دیکھیں وہ کہاں سے لے کے جائیں گے؟ 1 منٹ, یہ افریدی ہیں فاٹا کے ہیں, میں بھی پختونخوا کے رہنے والا آدمی ہوں. دا پوائنٹ ہے ان لوگوں کو آئیڈیا ہی کچھ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی حالت کیا ہے. ان سے پوچھیں ان کے کوارٹ کی کیا حالت ہے, ان کے باقی ہمیں آئیڈیا نہیں ہے آپ کو, بالکل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں جواب دیتا ہوں. ہمارے حالات اتنے خراب ہیں, آپ یقین مانیے ہمارے 10 ایس پی صاحب مرے, لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وزیرستان تو جلوس جا سکتا ہے, کے پی کے پہ ہم روزانہ مر رہے ہیں, ہمارے لیے کوئی جلوس کیوں نہیں نکال سکتا؟ ہمارے لیے کوئی کیوں نہیں؟ اچھا دیکھیں, ہمارے لیے, میرے لیے, میرے عوام کے لیے, وہ بھی آپ کے ہی لوگ ہیں, آپ لیڈر سارے ملک ہیں, پارٹی آپ کی سارے ملک کے لیے. اگر آپ ایک ایشو کے لیے ووٹ کے لیے دونوں اونچی آواز میں بولتے ہیں, اگر ہم ذرا سلو بول دیتے ہیں آپ ناراض رہے ہو. آواز ماشاءاللہ آپ کی بھی ٹھیک ہے, مناسب نہیں سمجھتا. ایسا ہے, دیکھیں میں ایک چیز ہے, سچ کو ہم پتہ نہیں کب تک قوم کے لیے اپنے آنے والے الیکشن ابھی آ رہے ہیں, ہم ایشو پہ ایشو ہم سچ کیوں نہیں کہہ رہے؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ یہ چھپا ہوا ہے کہ جی ہمارا منشور, یہ کہہ دیں کہ افریدی صاحب وقفہ لینے دیں, اس کے وقفہ لینے دیں. آپ کی طرف آؤں گا میں خٹک صاحب, اس سے آپ سے براہ راست یہ سوال کروں گا کہ سچ کب بولیں گے ہم. ایک چھوٹی بریک کو بریک کے بعد آپ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہشات یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ شمالی وزیرستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ لوگ نہیں جا پاتے, سڑکیں نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ وہاں پہ باہر کے لوگ جا سکیں. آپ کو یہ شاید جان کر حیرت ہوگی کہ پچھلے 7, 8 یا 10 سالوں میں وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں جا سکا. پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز نے وہاں سے کوریج آج تک نہیں کی, نہ کوئی فوٹوگرافر جا سکا, نہ کوئی میڈیا ٹیم جا سکی, نہ ہی آج تک ہم ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی شکلیں دکھا سکے, نہ ہی زخمیوں تک ہماری اپروچ ہو سکی. لیکن اس علاقے کے بارے میں عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ لوگ لے کر وہاں جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ایسے علاقے میں جہاں پہ 1-2 آدمی یا ایک ٹیم نہیں جا سکتی, وہاں پہ 1 لاکھ لوگ کیسے جائیں گے؟ صاحب کیسے جائیں گے؟ دیکھیں جی, ایک چیز بیسیکلی اس کو کہتے ہیں امن قافلہ, اس میں ہم نے وہاں کوئی لڑائی لڑنے تو نہیں جانا. اب ایک چیز ہے ڈرون جس طرح چل رہے ہیں, آپ کی اسمبلی نے بھی اس کے اوپر ریزولوشنز پاس کیے مگر چل رہے ہیں لگاتار. اب ہم لوگ اگر اپوزیشن میں ہیں, بے بس ہیں, میں پختون ہوں, روز وہاں پر پختون مارے جاتے ہیں ڈرون حملے میں. ٹھیک ہے, 1 لاکھ لوگ جائیں گے کیسے سر؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں, 800-900 ہزار 2000 آدمی مارا جا چکا ہے ابھی تک, زیادہ بلکہ مجھے ایگزیکٹ 3000 لوگ میں بتا دیتا ہوں. اب اتنے جو ہیں 3000 ہیں, چلیں 2000 ہوں گے, 2500 ہوں گے, 3000 ایکچوئل فگر تو آپ خود کہتے ہیں وہاں جب کوئی نہیں ہے کسی کو نہیں پتا, تو اگر چلو ہزاروں میں ہیں. اب ان ہزاروں میں اگر یہ سارے ایسے لوگ ہوتے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ سچویشن بولتے ہیں کہ ہے, تو یہ سارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. عام عورتیں, بچے, بوڑھے مارے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی اتنے لوگ مارے گئے. تو ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہو رہا ہے. اور جیسے آج عمران خان ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ وار کرائمز کے ساتھ ملایا انہوں نے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا نام ہے, اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. اب یہ کوئی دیکھیں آج تک ٹھیک ہے سر, لے کے کیسے جائیں گے؟ آج تک یہ ڈرون حملے اتنی بڑی قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتے رہے, اسی پاکستان سے اٹھتے رہے ہیں, اسی پاکستان میں لوگوں کو مارتے رہے ہیں,
اور یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں فلوریڈا سے اور کدھر کدھر سے اٹھتا رہا ہے. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. کسی جمہوریت میں ایسے گورنمنٹ ایک گھنٹہ نہیں سر وہ ٹھیک ہے, ساری چیزیں اتنا بڑا دھوکہ کرنے کے ساری سر ٹھیک ہے. قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, لاکھ بندے کو بتانا کیسے جائے گا؟ یہ بھی تو قوم کے ساتھ دھوکہ ہے. ہم قوم کو کہیں جی ہم لاکھ بندہ لے کے جا رہے ہیں, ہم لوگ ذرا بتا دیں مجھے بھی. ہمارے ساتھ ظلم فاٹا کے ساتھ 1 لاکھ لوگ لے کے جا سکتے ہیں, 1 لاکھ کی جا سکتے ہیں شمالی بات تو چھوڑیں. اب ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے فاٹا, ہمارے ساتھ فاٹا کا کیا ظلم ہے؟ کیا ظلم؟ فاٹا لوگوں کو ڈراؤن پہ ہم مر رہے ہیں, ڈراؤن پہ ہم مر رہے ہیں. ہم 65 سال سے حکومت کی وجہ سے مر رہے ہیں نا سر. صحیح 65 سال سے یہ کیا ہے, وہ محرومی ہے ہماری وہاں, جس کو ابھی ہمیں آ کے ایک ووٹ کے لیے, ایک الیکشن کے لیے ہمیں ادھر جو ہے ایک سمپتی قوم کو دکھانے کے لیے ہم 65 سال سے وہاں. ٹھہر سنیں میں بات پوری کروں. 65 سال سے ہم مر رہے ہیں وہاں, 65 سال سے. آج میں آپ کو ایسی بات بتاؤں شاید آپ کو بھی بری لگے. ہمارے زرداری صاحب صدر ہیں اس ملک کے, اس کے بعد کتنی پوسٹیں ہیں؟ وزیر اعظم ہے, ابھی لکھتے جائیں, ایک وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم, لکھتے جائیں. آرمی چیف, آئی ایس آئی چیف, چیف جسٹس, بڑی پوسٹیں, چیئرمین سینٹ, یہ سارا پنجاب ہے. ذرا سنیں, سارا ملک پاکستان پنجاب ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. عمران خان آ رہے ہیں پنجاب سے, ہمارے لوگ کہ جی 1 لاکھ لوگ ہم ادھر لے جا رہے ہیں. سنیں ہمارے ساتھ 65 سال سے جو نا انصافی ہیں, سنیں میرے 65 سال سے جو نا انصافی ہیں. وزیر اعظم سندھ سے ہیں, اسپیکر اسمبلی سندھ سے ہیں, سندھ سے ہیں, سندھ سے وزیر اعظم ہے نا, ایک وزیر اعظم ہے پنجاب سے, وہ بھی آپ کی پارٹی نے الیکٹ کیا نا. نہیں نہیں, آپ بلوچستان سے لے آتے, بلوچستان سے لے آتے, چیئرمین سینٹ, چیف جسٹس بلوچستان سے تعلق ہے ان کا. بھائی بلوچستان سے تعلق ہے بھائی. میں ایک چیز بتا, کیا ہے 65 سال سے, مجھے یہ بتائیں, 2 پارٹی بتائیں کہ فاٹا کے لیے یہ جو اتنا ہو رہا ہے دنیا کے لیے, جی فاٹا فاٹا فاٹا, ان کے لیے ان کے منشور جو ابھی نئے بنے الیکشن میں انہوں نے لانچ کرنے, باتیں کرنا ٹی وی پہ کرنا, روڈوں پہ, آپ بنا لینا منشور کا حصہ کیا ہے بھائی, آپ بنا لیں. میں بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, کیا دیا میں بتاتا ہوں, پچھلے گورنمنٹ, میں فاٹا کی بات کر رہا ہوں. 4 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ تھا فاٹا کو اس 4 سال سے پہلے, 4 ارب. ابھی ہمارا 15 ارب روپے کا ہے. ایک کیڈٹ کالج ذوالفقار علی بھٹو نے رزمہ کا, ابھی ہمارے 7 کیڈٹ کالج پہ کام چل رہا ہے. تو ٹھیک ہے, یونیورسٹی ہماری کوارٹ میں شروع ہے, آئی ٹی سی یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے. یہ ہمارے وہ پروجیکٹ ہے جس کے لیے ہم مانگ کے تھک گئے. آج شکر ہے ہم نے لی ہے, ہم ادھر کر رہے ہیں, ہم بنا رہے ہیں. بات سنیں, اور 10 کلیدی عہدوں کی آپ نے بات کی, یہ سارے ہم شریک ہے, سمجھ رہے ہیں, ہم لے رہے ہیں. ہمارا تو اس پہلی دفعہ اس گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی آپ کی پارٹی آج اقتدار میں انجوائے کر رہے ہو, اور ساتھ بلیم پنجاب اور ہمیں ہمارے آصف علی زرداری یہ لوگ اپنے منشور میں, سنیں نا میری ہمارے فاٹا کے لوگوں کے لیے آج آپ دکھا دیں منشور میں, یقین مانیں ہم بھی ان کے ساتھ سچائی کے شکل کے ساتھ اپنے منشور کا حصہ بنا پیپلز پارٹی کے تو بنا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے جس طرح اپنا کالج لیا, ہم نے بناتے نا کسی چھوٹے صوبے سے, آپ نے ایک کرپٹ آدمی کو بنایا, اس کے ساتھ ایک کیبنٹ ممبر بیٹھے ہیں, آپ کابینہ بیٹھے ہیں, بناتے ہیں بھائی, بلوچستان سے بناتے ہیں, فاٹا سے بناتے ہیں, بناتے چھوٹے صوبے سے. منسٹریاں اگر ایک آدمی کے ساتھ ہو اور یہ اتنے تکڑے ہو, ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ پھر اور بھی کم ہو جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بھائی جان ہمارے ساتھ ایک بات کروں گا, صرف ایک چھوٹی سی. دیکھیں جہاں تک محرومیوں کا تعلق ہے, جتنا پختونخوا اور فاٹا محروم ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ مگر ان کا یہ کہنے اچھا نہیں لگتا کیونکہ ان کی حکومت ہے, ان کو وہ کرنا چاہیے. حکومت میں ہمارے ساتھ سینیٹر عباس خان افریدی صاحب تھے, مسعود شیخ خٹک صاحب تھے, شکیل اعوان صاحب, سید منور حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. ایک سوال تھا کہ کیا دفاع پاکستان کونسل احتجاج سے نیٹو سپلائیز رکوا سکے گی؟ 25% لوگوں کا کہنا ہے, صرف 25% لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں رکوا سکے گی, 75% لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں رکوا سکے گی. خاصت ایک چھوٹی سی بات جو پروگرام کے آخری حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم ریسٹورانٹس میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو ان ریسٹورانٹس میں ورکرز ہوتے ہیں, بہت 30-40 ورکرز ہوتے ہیں. میرا اپنا سروے یہ ہے کہ کس
किसी रेस्टोरेंट में वर्कर्स के लिए वॉशरूम नहीं होता। अब सवाल यह है कि वो लोग जो हमारे सामने हमें खाना पका के खिलाते हैं या जो हमें खाना सर्व करते हैं वो किस वॉशरूम में जाते हैं। अगर वो किसी वॉशरूम में जाते हैं तो क्या वो हाथ धोते हैं? अगर वो हाथ नहीं धोते तो जो खुराक हम खा रहे हैं उसका मायार क्या होगा? एक छोटी सी तहरीक मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ज़रूर शुरू की जाए कि हर रेस्टोरेंट अपने वर्कर्स के लिए आला क्लास के बेहतरीन किस्म के वाशरूम ज़रूर बनाए, ताकि जो कस्टमर वहाँ पे जाते हैं कम से कम उनको ये यकीन ज़रूर हो कि उनको जो खुराक दी जा रही है वो साफ़ सुथरी है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।